बेटा बहू सहरी और अफ्तारी के वक्त मेरा बहुत ख्याल रखती है। शोहर ने परदेश से फोन पर पूछा तो ससुर ने झूठ बोल दिया। उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि मैं तो ससुर को पानी तक न देती थी, मगर अब ससुर की दिल से खिदमत करने लगी। सुबह सहरी बनाती और शाम को ससुर के लिए अफ्तारी का इंतजाम करती। एक दिन ससुर ने मुझे एक डब्बा दिया और कहा, बेटी ये तुम्हारी खिदमत का तोहफा है, लेकिन इसे तन्हाई में देखना। मैंने रात को वो डब्बा खोलकर देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। दिल किया कि अभी जाकर ससुर का मुंह नोच लूं, क्योंकि उसमें फातिमा का दिल धड़क रहा था। जब उसने हारिस की जिंदगी में कदम रखा था, सादगी से सजी दुल्हन, नजरें झुकी हुई, बस दिल में एक ही ख्वाब था, इज्जत, मोहब्बत और अपना खुशियों से भरा एक घर। क्योंकि बचपन से जिस घर में वो सौतेली माँ की सख्ती और बुरा सलूक सहकर बड़ी हुई थी, वहाँ सिर्फ उसने कुर्बानी देना ही सीखा था। मगर अब उसने कुछ उम्मीद बांधी थी कि नई जिंदगी कुछ मुख्तलिफ होगी। अब यहाँ शादी के बाद इस घर में ना उसकी कोई सास थी और ना ही शोहर, क्योंकि उसकी सास का इंतकाल हो चुका था और उसका शोहर अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहर रहता था। इस घर में सिर्फ उसका ससुर रहता था। शोहर महीने बाद आता और कुछ वक्त फातिमा के साथ रहकर चला जाता। उसके जाने के बाद फातिमा अपनी मर्जी से रहती, ससुर की परवाह तक न करती। माह रमजान का महीना शुरू हुआ तो वो अपने लिए सहरी बनाती और खुद ही खाकर सो जाती। अफ्तारी के वक्त कुछ बना लिया तो ससुर को दे दिया, वरना वो बाजार से ही कुछ ऑर्डर पर मंगवा लेती थी। और उसका बूढ़ा ससुर अफ्तारी के वक्त मस्जिद में चला जाता और सहरी के वक्त भूखा ही सो जाता। लेकिन एक दिन उसके शोहर के फोन आने पर, जब उसका ससुर बेटे से झूठ बोल रहा था कि फातिमा मेरा बहुत ख्याल रखती है, सहरी के वक्त और अफ्तारी के वक्त खाना घर में बनाती है और दवाई टाइम पर देती है, तब फातिमा को एहसास हुआ कि उसका ससुर कितना नेक शख्स है। उसने कभी फातिमा की शिकायत नहीं लगाई। उस दिन से फातिमा ने उसे बाप का दर्जा दिया और उसकी खिदमत को इबादत समझकर कबूल कर लिया। अब सुबह सहरी के वक्त सबसे पहले उठना, ससुर के लिए दूध गर्म करना, दवा देना, उनका वजू कराना और फिर मस्जिद भेजना, ये सब फातिमा के रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका था। वो दिल से सब कुछ करती, बगैर किसी शिकायत के। शाम को चाय, रात को परहेजी खाने, यहाँ तक के ससुर के कपड़े धोना भी उसने अपना फर्ज समझा। मोहल्ले की औरतें रश्क से देखती। एक रोज खाला बुशरा ने कहा, बेटी तू वाकई नसीबों वाली है और तेरे ससुराल वाले भी, अल्लाह ऐसी बहू सबको दे। फातिमा सिर्फ मुस्कुरा दी, दिल में सुकून लिए कि कम से कम बाहर वालों की नजर में वो अच्छी बहू थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये सुकून, ये खामोशी असल में एक बहुत बड़े तूफान की खामोश तैयारी थी। फातिमा हर दिन एक नई कुर्बानी देती, मगर ना वो जानती थी ना कोई और कि जिसे वो इबादत समझ रही है, वो दरअसल एक खामोशी में लिपटी साजिश है। कमरे की दीवारें, पंखे, रोशनदान, सारी चीजें जैसे खामोश गवाह थी आने वाली अंधेरी रात की। अभी सब कुछ ठीक था, मगर बहुत जल्द वो लम्हा आने वाला था जो फातिमा की पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। चांद, रात का चमकता हुआ चांद आसमान पर झलक रहा था और फातिमा का दिल रोशनियों में डूबा हुआ था। उसने हर कोने को साफ किया, हर चीज को संवारा और किचन में सुबह से पकवान तैयार कर रही थी। शीर खौरमा, बिरयानी, कबाब, सब कुछ अपने हाथों से बनाया, मगर खास एहतमाम उसने ससुर के लिए किया। जाफरानी खीर जो उनकी कमजोरी थी, सारा दिन मेहमानों की आओ भगत में गुजारा। फातिमा ने मुस्कुराहटों के पीछे थकन छुपाई। हाथ जल चुके थे, पैरों में सूजन थी, मगर चेहरे पर शिकायत का शाइबा तक न था। जब वो नए कपड़ों में गजरे बांधकर, इत्र लगाकर ससुर के कमरे में दाखिल हुई तो कमरे में खुशबू बिखर गई। ससुर मुस्कुराए और एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारी खिदमत का सिला है मेरी बेटी, इसे तन्हाई में खोलना, ससुर ने नरमी से कहा। फातिमा के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये बरसों की मेहनत का फल था? क्या वाकई वो अब इस घर में अपनी पहचान बना चुकी थी? उसने शुक्रिया कहा और तोहफा लेकर खामोशी से कमरे में आ गई। रात का पहर गुजर रहा था, घर नींद में डूबा हुआ था। फातिमा ने दरवाजा बंद किया, लाइट मध्यम की और वो गिफ्ट बॉक्स हाथ में लिया। हाथ कांप रहे थे, दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी और साथ ही खुशी का सा एहसास भी था। धीरे से उसने रिबन खोला, फिर बॉक्स का ढक्कन उठाया।
اگلے لمحے فاطمہ کی آنکھیں پھٹ گئیں، جسم جیسے بے جان ہو گیا، سانس رکنے لگی اور اس کی روح تک دہل گئی۔ فاطمہ پیچھے ہٹی، زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ دیر تک ساکت بیٹھی رہی، جیسے کسی نے اس کا سب کچھ چھین لیا ہو۔ کیا یہ تھا وہ صلہ؟ اور جیسے وقت تھم گیا، فاطمہ زمین پر ساکت بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ سے گفٹ باکس دور جا گرا تھا اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے گہری سوچوں میں گم تھی۔ دل جیسے پسلیوں میں دھڑکنا بھول گیا ہو، سانس جیسے رک رک کر آ رہی ہو۔ اس کا ذہن بے ساختہ ماضی کی طرف پلٹنے لگا۔ وہ دن یاد آنے لگے جب وہ سوتیلی ماں کے گھر میں رہتی تھی۔ رات کے تیسرے پہر کی خاموشی گھر پر چھائی ہوئی تھی، لیکن اس کے کمرے کے باہر زندگی اپنی آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ کمرے کے اندر اس کا باپ جو بیماری کے بستر پر تھا، ہلکی ہلکی سانسوں میں تیز بخار کے عالم میں کرا رہا تھا۔ فاطمہ اس کے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھے بیٹھی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ وہ اس باپ کا آخری سہارا تھی جس نے ماں کے بعد اسے گود میں کھلایا، پیار دیا، پڑھایا اور سکھایا کہ خودداری کیا ہوتی ہے۔ فاطمہ، اس نے نحیف آواز میں کہا، میں جانتا ہوں میں تجھے دنیا کی ہر خوشی نہیں دے سکا، مگر تو میری غیرت ہے، کبھی جھکنا مت، کبھی کسی کے آگے مت بکھرنا۔ فاطمہ نے باپ کا ہاتھ تھامے آنکھیں بند کر لی۔ ایک گھڑی، ایک سانس، اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس نے فاطمہ کی دنیا سن کر دی۔ اس کا باپ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا اور فاطمہ کے دل میں ایسا خلا پیدا ہوا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی وہ غم سے نمٹ بھی نہ پائی تھی کہ کمرے کے دروازے پر سوتیلی ماں کی آواز گونجی، فاطمہ اٹھ، رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، زندگی چلتی رہتی ہے۔ وہ چہرے پر دکھ کی ایک جھوٹی پرت چڑھائے اندر آئی، لیکن اس کی آنکھوں میں نہ کوئی نمی تھی نہ دکھ، صرف حساب کتاب۔ کچھ دن گزرے، باپ کا کل ہوا، رشتے دار واپس چلے گئے، گھر میں خاموشی تھی، لیکن فاطمہ کے دل میں طوفان۔ ایک شام جب وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی، سوتیلی ماں نے آ کر اچانک کہا، فاطمہ تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، ایک عزت دار امیر شخص ہے، تھوڑا عمر رسیدہ ہے، مگر تمہارا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ فاطمہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماں، ابھی ابا کو گئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور آپ یہ بات کر رہی ہیں؟ سوتیلی ماں نے سرد لہجے میں جواب دیا، تو سمجھتی کیا ہے خود کو؟ اب تو میرے رحم و کرم پر ہے، اور وہ آدمی جو واری ضرور ہے لیکن تجھے سونے میں تول دے گا، ہمیں یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ فاطمہ کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ اس کا دل چیخ اٹھا، مگر زبان بند رہی۔ وہ پوری رات سو نہیں پائی، بار بار باپ کی وہ آخری باتیں یاد آئیں، بیٹی مت جھکنا کبھی کسی کے آگے، مت بکھرنا۔ اگلی صبح فاطمہ نے تہیہ کر لیا، وہ اپنی عزت کو نیلام نہیں ہونے دے گی۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے، چند ضروری چیزیں اور تھوڑے سے پیسے ایک چھوٹے سے تھیلے میں رکھے، خاموشی سے دروازہ کھولا اور بنا کسی کو بتائے گھر سے نکل گئی۔ دل میں خوف، آنکھوں میں آنسو اور قدموں میں ہچکچاہٹ، مگر ارادہ مضبوط تھا۔ فاطمہ شہر کے اسٹیشن تک پیدل پہنچی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہاں جائے گی، کیا کرے گی، مگر ایک ہی مقصد تھا، اپنی عزت بچانا۔ راستے میں خالی کھڑا ٹرک نظر آیا۔ فاطمہ نے جھٹ سے اس کے اندر جھانکا، چاولوں کے بورے رکھے تھے۔ اس نے کونے میں خود کو چھپا لیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ٹرک چلا۔ فاطمہ کو لگا جیسے وہ نئی منزل کی طرف روانہ ہو چکی ہے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ رات کا وقت تھا، ٹرک رک گیا۔ ڈرائیور نے پیچھے آ کر ٹارچ کی روشنی ماری اور فاطمہ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اوئے، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ فاطمہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، خدا کے واسطے مجھے جانے دو، میری مجبوری ہے۔ لیکن ڈرائیور کے چہرے پر اب درندگی تھی۔ ایسی خوبصورت چیز تو بازار میں سونے کے بھاؤ بکتی ہے۔ وہ آگے بڑھا، لیکن فاطمہ نے بہادری سے ایک بورا اس کی طرف پھینکا اور چھلانگ مار کر ٹرک سے نکل گئی۔ وہ اندھیرے میں دوڑتی گئی، گھبراہٹ، سانس پھولنا اور زخمی پاؤں، لیکن وہ رکی نہیں۔ کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں آیا جہاں ایک بوڑھی عورت نے اسے روتا دیکھا۔ بیٹی، کیا ہوا؟ کہاں سے آئی ہو؟ فاطمہ کچھ بول نہ سکی، بس اس کے گلے لگ گئی۔ عورت اسے اپنے گھر لے گئی، کھانا دیا، بستر دیا، اور پہلی بار فاطمہ کو لگا کہ شاید اب کچھ امن میسر آئے گا۔ گاؤں کی اس چھوٹی سی جھونپڑی میں فاطمہ نے کئی دن بعد سکون کی نیند لی۔ دن بھر بوڑھی عورت کے ساتھ جھاڑو دینا، برتن دھونا، کھیت سے سبزی لانا اور شام کو چوکھٹ پر بیٹھ کر اس کی باتیں سننا،
یہ سب فاطمہ کے زخموں پر مرہم سا لگنے لگا تھا۔ اس عورت کا نام ماہی بھی تھا اور وہ اپنی سادگی، محبت اور فراغ دلی سے فاطمہ کے لیے ایک ماں جیسی بن گئی تھی۔ ماہی بھی اکثر کہتی، بیٹی تم میری اپنی اولاد کی طرح ہو، میرے بیٹے کے لیے میں نے ہمیشہ ایک نیک سادہ دل لڑکی کی دعا مانگی تھی، اللہ تمہیں میری جھولی میں ڈال گیا۔ فاطمہ بس شرماتی، دل میں سکون محسوس کرتی۔ ماہی بی کا بیٹا حارث شہر میں مزدوری کرتا تھا، کبھی کبھار ہی آتا۔ فاطمہ نے ایک دن اسے پہلی بار دیکھا، دراز قد، خاموش طبیعت، مگر آنکھوں میں عجیب سی سچائی۔ رفتہ رفتہ فاطمہ اور حارث کے درمیان احترام اور خاموش اپنائیت کا رشتہ بننے لگا۔ ماہی بی نے ایک دن فاطمہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹی میری عمر کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر میں نہ رہی تو میرا حارث تنہا ہو جائے گا، اگر تم اسے اپنا لو تو مجھے سکون ملے گا۔ فاطمہ نے بہت سوچا، دل ابھی تک دھوکے کے زخم اور اذیت سے ڈرا ہوا تھا، مگر حارث کا سادہ پن، ماہی بی کا خلوص اور نئی زندگی کی امید نے اسے ہاں کرنے پر مجبور کر دیا۔ نکاح سادگی سے ہوا، مسجد کے امام نے دعا دی اور فاطمہ نے ایک بار پھر نئی زندگی کا خواب دیکھا، مگر ماہی بی کا جسم اب بیماری سے ٹوٹ چکا تھا۔ شادی کے کچھ ہفتوں بعد ہی وہ بستر سے اٹھ نہ سکی اور ایک شام ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ گئی۔ فاطمہ نے اس کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، کفن پہنایا اور دفنا کر لوٹتے وقت دل میں خالی پن محسوس کیا، جیسے ایک اور ماں بچھڑ گئی ہو۔ اب گھر میں صرف فاطمہ اور حارث اور بوڑھا سسر تھا۔ کچھ دن تو سب پرسکون گزرا، مگر پھر حارث کو دبئی سے مزدوری کا بلاوا آ گیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ واپس جلد آ جائے گا اور فاطمہ کو مکمل زندگی دے گا۔ فاطمہ نے اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، مگر دل میں ایک انجانا خوف ضرور تھا۔ اب گھر میں وہ اپنے بیمار بوڑھے سسر کے ساتھ تھی۔ حارث کے جانے کے بعد تو فاطمہ نے خود کو مصروف رکھا، مگر سسر کی خدمت ایسے کی جیسے عبادت۔ وہ دن رات سسر کی خدمت کرتی کہ کہیں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ ایک رات جب وہ نماز پڑھ کر کمرے میں آئی تو دیکھا سسر اس کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں چائے کا کپ اور آنکھوں میں وہی پرانی چمک۔ اس نے کہا، بیٹی تنہائی بری چیز ہے، دل چاہتا ہے کہ کوئی بات کرے۔ فاطمہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ آغاز تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ حال میں لوٹی، زمین پر بیٹھی، ہاتھوں میں وہی گفٹ باکس پکڑے۔ اس میں ایک پرانی ہارڈ ڈسک تھی، کچھ کاغذ اور چند تصاویر۔ اس نے تصاویر دیکھی اور جسم سے جان نکل گئی۔ وہ خود تھی، سوتے ہوئے باتھ روم کے دروازے کے قریب، کچن میں کام کرتے ہوئے، یہاں تک کہ اس کے بیڈ روم کی بھی ہر زاویے سے اس کی تصویر لی گئی تھی۔ فاطمہ کی سانس رکنے لگی، وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے ہارڈ ڈسک کو دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کو دل کیا کہ توڑ دے، مگر فوراً اسے احساس ہوا یہی تو ثبوت ہے۔ پھر اس کی نظر خط پر پڑی، وہی تحفے میں رکھا ایک طے شدہ کاغذ۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے خط کھولا، لکھا تھا، یہ تحفہ ہمیشہ تمہیں یاد رہے گا فاطمہ۔ فاطمہ کا دماغ سن ہو گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ شخص جسے اس نے باپ سمجھا، جس کی خدمت اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا، وہ دراصل برسوں سے اس پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ یہ صرف ایک تحفہ نہیں تھا، یہ ایک زہر بھرا دھوکہ تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر اب وہ کمزور نہ تھی۔ اس نے تیزی سے وہ سب کچھ اٹھایا اور ایک پرانے ڈبے میں رکھا اور الماری کے نیچے چھپا دیا۔ وہ جانتی تھی وقت آنے پر یہی ثبوت اس کے لیے سب کچھ ثابت کریں گے۔ وہ کھڑی ہوئی، چہرے کو دھویا اور دوبارہ وہی خاموشی چہرے پر لے آئی جو برسوں سے اس کا ہتھیار تھی، مگر اندر ایک طوفان بیدار ہو چکا تھا۔ اب وہ خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ صبح کی اذان ہوئی، پرندے چہچہا رہے تھے، دنیا حسب معمول جاگ چکی تھی، لیکن فاطمہ کی دنیا گزشتہ رات کے ایک لمحے میں بدل چکی تھی۔ اس کے وجود پر ایک بوجھ تھا، ایک راز جو اسے اندر سے چٹخا رہا تھا، مگر چہرے پر سکون کی ایک جھوٹی چادر اوڑھ کر وہ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چائے بناتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے تھے، روٹی پلٹتے وقت نگاہیں دھندلا رہی تھیں، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ سسر حسب معمول اخبار پڑھتے ہوئے بولے، تحفہ پسند آیا فاطمہ؟ فاطمہ نے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ صرف اتنا کہا، جی بہت شکریہ۔ اندر سے جیسے کسی نے اسے آگ میں جھونک دیا ہو۔ وہ شخص جسے اس نے باپ کا درجہ دیا، اب اسے تحفے کے پردے میں زہر دے چکا تھا۔ فاطمہ نے فیصلہ کر لیا، اب خاموشی کی حد ختم ہو چکی ہے۔ اسی دن سے اس نے گھر کے ایک ایک کونے کو چھاننا شروع کر دیا، پنکھے کی جالی، لائٹ کے بلب،
पर्दे के राड, अलमारी के अंदर दराजों के पीछे हर चीज को हाथों से छूकर देखा और फिर जब वो वॉशरूम की वेंटी साफ कर रही थी, उसकी नजर टूथपेस्ट के पीछे एक मामूली सी दरार पर पड़ी। उसने एहतियात से हाथ बढ़ाया और पीछे से एक छोटा सा काला आला निकाला, एक छोटा खुफिया कैमरा जो सालों से शायद उसके हर लम्हे की निगरानी करता रहा था। फातिमा के हाथ कांपने लगे, मगर उसने हिम्मत से उसे बंद किया, एक छोटे से पाउच में रखकर अपनी अलमारी में खुफिया जगह पर छुपा दिया। ये उसका पहला सबूत था, इस खामोश तूफान का पहला जवाब। अब वो जान चुकी थी कि ये सब एक इत्तेफाक नहीं, एक बाकायदा जाल है जिसका शिकार वो बरसों से बनती आई है। ला इल्म मासूम खामोश, मगर अब वो खामोश न रहेगी। फातिमा की आंखों से अब नींद रूठ चुकी थी। वो जान चुकी थी कि अब सिर्फ खामोशी काफी नहीं, उसे हर इस पर्दे को हटाना है जो सच को छुपा रहा है। वो रात के खामोशी से उठती, पांव दबे कदमों चलती और एक एक जगह की तफ्तीश करती। सबसे पहले उसने अपने कमरे का पंखा देखा, उसके बीच में कुछ गैर मामूली सा लग रहा था। सीढ़ी लगाकर जैसे ही ऊपर पहुंची, पंखे की कैप खोली तो अंदर एक छोटा सा कैमरा मिला। एक झटका लगा, मगर अब वो संभल चुकी थी। कैमरा निकाला और दोबारा उसी पाउच में रख दिया। अगले दिन वो ड्राइंग रूम की सफाई के बहाने टीवी के पीछे पहुंची, धीरे से टीवी हटाया। पीछे गोंद से चिपका एक और कैमरा मौजूद था। उसकी आंखें नम हुई, मगर अब ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये एक आने वाली जंग का ऐलान थे। फिर उसने चूल्हे के सामने वाली दीवार को परखा, एक दर्ज में उंगली दाखिल की तो वहां भी एक तार निकली जिससे एक और खुफिया कैमरा जुड़ा था। उसने वो भी निकाला और दबे दबे कदमों वापस आ गई। फिर उसने पर्दे की राड को खोला, वहां भी एक छोटा सा होल था जिसमें बारीकी से छुपाया हुआ कैमरा नस्ब था। फातिमा ने कांपते हुए हाथों से उसे बाहर निकाला। दिल एक बार फिर धड़का, लेकिन अब डर से नहीं, अज़म से। ये सब महज इत्तेफाक नहीं था, ये एक जहनी बीमार खुद गर्ज दरिंदे की बिछाई हुई जाल थी। एक ऐसा शख्स जो हर औरत को सिर्फ शिकार समझता था। वो औरतें जिन्होंने कभी इस घर में कदम रखा, जिन्होंने खिदमत की, जो बेखबर थीं, उन सब की जिंदगियां किसी और के कब्जे में थीं। फातिमा की सांसें अब गुस्से से भरी हुई थीं। उसे अब सिर्फ बचना नहीं, लड़ना था। उसे अब सबकी नुमाइंदा बनना था जो बोल नहीं सकती। ये गंदगी, ये छुपी नजर, ये खुफिया शिकंजा अब मजीद बर्दाश्त से बाहर था। फातिमा को याद आया, सुसर अक्सर दिन में कुछ देर के लिए एक मखसूस कमरे में बंद हो जाते हैं। वो कमरा जो हमेशा ताला लगा रहता है और जिसे स्टोर कहा जाता है। मगर फातिमा ने कभी उसकी खोज नहीं की थी, न इजाजत मिली, न कभी हिम्मत हुई। मगर अब वो लम्हा आ चुका था जब हर दरवाजा खोलना लाजिम था। एक दिन जब सुसर मस्जिद गए, फातिमा ने उनके कमरों की तलाशी लेते हुए चाबियों का गुच्छा निकाला। काफी तलाश के बाद उसे एक पुरानी सी चाबी मिली जिस पर धुंधली सी तहरीर में एस लिखा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने खुद को संभाला। दबे कदमों स्टोर के दरवाजे तक पहुंची और चाबी को ताले में घुमाया। दरवाजा चिरचिराते हुए खुला और एक ठंडी बंद फिजा फातिमा के चेहरे पर आन पड़ी। सामने जो मंजर था वो नाकाबिले यकीन था। एक बड़ी मेज जिस पर मुख्तलिफ कैमरे, माइक्रोफोन्स, तारें और सॉफ्टवेयर की सीडीज फैली हुई थी। दीवार के साथ एक शेल्फ जिसमें तार कतार हार्ड डिस्क रखी थी। हर हार्ड डिस्क पर नाम और तारीख लिखे हुए थे। फौजिया 2018, शबनम 2020 और जीनत 2021। फातिमा ने कपकपाते हाथों से एक हार्ड डिस्क उठाई और एक पुराना कंप्यूटर ऑन किया। जैसे ही वीडियो चली, उसका जिस्म सुन्न हो गया। स्क्रीन पर एक पुरानी मुलाजमा जो इस घर में चंद साल पहले थी, रोजमर्रा के कामों में मसरूफ दिखाई दे रही थी। फिर एक और वीडियो में मोहल्ले की लड़की, वही जिसे सब इज्जतदार समझते थे। दीवार पर मुख्तलिफ तस्वीरें चिस्पा थी। कुछ खवातीन वजू कर रही थी, कुछ लिबास तब्दील कर रही थी और कुछ सिर्फ सोती हुई थी। उनके चेहरों पर सुकून था, मगर फातिमा जान गई थी ये सुकून एक दरिंदे के लिए तमाशा था। सबसे आखिरी कतार में एक तस्वीर उससे चुभ गई। वो खुद थी, गुलाबी शलवार कमीज में, किचन में झुकी हुई। उसकी आंखों से आंसू रवां हो गए, मगर चेहरा सख्त हो चुका था। फातिमा के अंदर अब सिर्फ दर्द नहीं, जज्बा भी था। वो जान गई थी कि अब ये जंग सिर्फ अपनी इज्जत के लिए नहीं, हर उस औरत के लिए है जिसे इस घर की दहलीज पर इज्जत दी जा रही थी, मगर हकीकत में लूटी जा रही थी।
فاطمہ اب یہ جان چکی تھی کہ اس کے سسر کا گناہ صرف اس حد تک محدود نہیں بلکہ کئی زندگیاں اس کی خاموشی کی نظر ہو چکی ہیں۔ ہارڈ ڈسک پر لکھے گئے نام، تصویریں اور ویڈیوز اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتی رہی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان سب خواتین کو ڈھونڈے گی یا کم از کم جاننے کی کوشش کرے گی کہ وہ کون تھی۔ اسی کوشش میں اسے ایک نام یاد آیا، زینت، وہی پرانی نوکرانی جو چند سال پہلے اچانک کام چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کسی نے وجہ نہ پوچھی، سب نے سمجھا وہ شاید شادی کر کے دوسرے شہر چلی گئی، لیکن فاطمہ کو اب اس پر شک تھا۔ وہ اگلے دن خالہ بشرا کے پاس گئی، جنہیں محلے کی پرانی باتوں کی مکمل معلومات ہوتی تھی۔ باتوں باتوں میں زینت کا ذکر چھیڑا۔ خالہ بشرا نے کہا، ارے ہاں، وہ اچھی لڑکی تھی، ایک دن آئی اور پھر اگلے دن غائب ہو گئی، کہتی تھی کہ ماں کی طبیعت خراب ہے، مگر اس کے بعد کبھی لوٹی نہیں۔ فاطمہ نے اس سے زینت کے گاؤں کا پتہ لیا اور ایک پرانے موبائل نمبر کی مدد سے آخر کار زینت کا سراغ لگا لیا۔ زینت اب ایک چھوٹے سے قصبے میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی اور کسی اسکول میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ فاطمہ نے اس سے ملاقات کے لیے سفر کیا۔ جب وہ پہلی بار ملی تو زینت کا چہرہ زرد، آنکھیں بجھی ہوئی اور آواز لرزتی تھی۔ فاطمہ نے اپنا تعارف کروایا اور کہا، میں اس گھر میں تمہارے بعد آئی تھی، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، میں وہاں کیمرے ویڈیو سب کچھ دیکھ چکی ہوں۔ زینت کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا۔ وہ کچھ لمحے ساکت بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ آنسو بہنے لگے۔ میں بولنا چاہتی تھی فاطمہ، پر ہمت نہیں ہوئی۔ اس دن جب میں نے باتھ روم کے شیشے کے پیچھے چھوٹا سا کیمرہ دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر جب اس نے مجھے کمرے میں بلایا اور دھمکی دی کہ اگر کسی کو بتایا تو وہ میری ویڈیو سب کے سامنے لیک کر دے گا، میں کانپ گئی تھی۔ فاطمہ کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس کی آواز مضبوط تھی۔ اب تم اکیلی نہیں ہو زینت، تمہاری آواز بننے کے لیے میں آئی ہوں۔ زینت نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو پھر دیر مت کرنا، کیونکہ ایسے درندے وقت ضائع نہیں کرتے۔ زینت سے ملاقات کے بعد فاطمہ کے دل میں عزم کی آگ اور تیز ہو گئی تھی۔ وہ اب جان چکی تھی کہ یہ معاملہ محض اس کی عزت کا نہیں بلکہ ان سب عورتوں کی آواز بننے کا تھا جو خاموشی میں جیتی سہتی اور دب کر رہتی ہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ خالہ بشرا کے پاس پہنچی۔ وہ ہمیشہ سے فاطمہ کو اپنی بیٹی جیسا مانتی تھی، اس کی خاموش خدمت کی قدر کرتی تھی۔ فاطمہ نے جب پورا ماجرا سنایا تو خالہ بشرا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ وہ خود کو دھوکے میں محسوس کر رہی تھی، جسے وہ بزرگ، نیک اور شریف سمجھتی تھی۔ وہ ایک بھیڑ کی کھال میں چھپا ہوا درندہ نکلا۔ بس بہت ہو گیا بیٹی، خالہ نے غصے میں کہا، اب کسی اور فاطمہ یا زینت کو اس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ خالہ بشرا نے فوراً اپنے جاننے والی ایک نڈر اور باہمت خواتین کے حقوق کی کارکن سحر سے رابطہ کیا۔ سحر نے کئی ایسے کیسز میں انصاف دلایا تھا جہاں عورتوں کو گھریلو ظلم، جنسی استحصال اور بلیک میلنگ کا سامنا تھا۔ اگلے دن سحر خود فاطمہ کے گھر آئی، درمیانی عمر کی، سادہ لباس، مگر آنکھوں میں چمک تھی، وہ چمک جو کسی مظلوم کی حفاظت کا وعدہ کرتی ہے۔ فاطمہ نے اسے ساری بات بتائی، سٹور روم دکھایا، ہارڈ ڈسک، کیمرے، تصاویر، خط اور وہ ویڈیوز جنہیں دیکھ کر کوئی بھی کانپ جائے۔ سحر نے سب ثبوت نہایت سنجیدگی سے دیکھے، نوٹس لیے اور کہا کہ یہ شخص نہ صرف بیمار ذہن کا مالک ہے بلکہ خطرناک بھی۔ اب یہ صرف تمہارا مسئلہ نہیں، یہ معاشرے کی عزتوں پر حملہ ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں پہلی بار اعتماد کی جھلک آئی۔ اب وہ اکیلی نہیں تھی، اب اس کے ساتھ ایک سپاہی تھی جو لڑنا جانتی تھی۔ دونوں نے مل کر منصوبہ بنایا کہ کیسے ان ثبوتوں کو محفوظ کیا جائے، کس وقت پولیس کو اطلاع دی جائے اور سادہ لباس میں گرفتاری کیسے عمل میں لائی جائے۔ یہ جنگ اب مکمل ہو چکی تھی اور پہلا وار ابھی باقی تھا۔ سحر اور فاطمہ نے اگلے دن کا آغاز ایک نئی تیاری کے ساتھ کیا۔ فاطمہ نے سٹور روم میں چھپے تمام شواہد ایک ایک کر کے ترتیب سے نکالے، ہر ہارڈ ڈسک کا ہر ویڈیو، ہر تصویر کو ایک محفوظ فولڈر میں کاپی کیا۔ سحر نے اپنی ٹیم سے رابطہ کیا جو سائبر کرائم کے تجربے کار لوگ تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ایسے لوگ صرف جسمانی نہیں، ڈیجیٹل شواہد کو بھی مٹا سکتے ہیں۔ سحر نے ہر ویڈیو کو غور سے دیکھا۔ کچھ ویڈیوز میں خواتین کی بے خبری میں بنائی گئی حرکات تھیں جن میں ان کی پرائیویسی کو بری طرح پامال کیا گیا تھا۔ کچھ ایسی ویڈیوز تھیں جو ناقابل تصور تھیں، خواتین کی بدلتی ہوئی حالتوں میں فلمائی گئی تصاویر بغیر اجازت کے۔ سحر کے چہرے پر غصے کی شدت نمایاں تھی۔ یہ شخص صرف ذہنی مریض نہیں، خطرناک مجرم ہے، سحر نے کہا۔ اس کے خلاف کارروائی فوری ہونی چاہیے اور وہ بھی مکمل قانونی طریقے سے، تاکہ وہ کسی بھی قانونی خلا سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔
فاطمہ نے بھی اپنی بات کو دو ٹوک انداز میں رکھا۔ اب یہ کھیل ختم ہونا چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ کسی اور لڑکی کی ویڈیو کل بازار میں ہو اور وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ سحر نے اپنے ذریعے سے پولیس سے رابطہ کیا۔ ایک خاص یونٹ جو سادہ لباس میں کام کرتا تھا، ان سے رابطہ کیا گیا تاکہ فاطمہ کے سسر کو رنگے ہاتھوں بغیر شور شرابے کے گرفتار کیا جا سکے۔ تمام ثبوت ایک فولڈر میں تیار کر لیے گئے اور پولیس کو ڈیجیٹل کاپی دی گئی۔ اگلے دن شام کو سحر اور فاطمہ نے اسٹور روم میں آخری بار معائنہ کیا، وہاں کیمرہ لگایا اور وہ لمحہ ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب سسر وہاں آئے، ویڈیو میں اس کا انداز، تاثرات اور وہاں موجود مشکوک مواد کو ہاتھ لگانا، سب کچھ صاف ریکارڈ ہو گیا۔ یہ وہ سچ تھا جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ فاطمہ اب صرف مظلوم نہیں تھی، وہ خود ایک گواہ تھی، ایک ثبوت تھی، ایک طوفان تھی جو سچ کے ساتھ اٹھ چکا تھا۔ پولیس کی کارروائی خاموش مگر انتہائی چست تھی۔ سادہ لباس میں ملبوس پولیس اہلکار سحر کے دیے گئے منصوبے کے مطابق فاطمہ کے سسر کو اس کے اسٹور روم سے رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے پہنچے۔ وہ اس وقت ویڈیو کی ہارڈ ڈسک کا معائنہ کر رہا تھا جب پولیس نے دروازہ کھولا۔ چہرے پر حیرت، آنکھوں میں ہوائیاں اور زبان پر ایک لفظ نہ تھا، جیسے سچ نے خود اس کا پردہ چاک کر دیا ہو۔ پولیس اسے فوراً لے گئی اور اگلے دن میڈیا میں خبر چھا گئی۔ عزت دار بزرگ کی اصلیت بے نقاب، درجنوں خواتین کی نجی ویڈیوز برآمد، محلے والے دنگ رہ گئے۔ ہر گلی، ہر نکڑ پر صرف ایک نام تھا، فاطمہ۔ کوئی اسے سلام کہتا، کوئی آنکھ چراتا اور کچھ خاموش شرمندگی میں نظر جھکائے رہتے۔ تفتیش کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ سسر نے گزشتہ 10 سالوں میں 8 عورتوں کی خفیہ ویڈیوز بنائی، جن میں سے 2 خواتین نے خودکشی کر لی تھی، دیگر کو دھمکا کر خاموش رکھا گیا یا ان کی زندگیاں برباد کر دی گئیں۔ جب کیس عدالت پہنچا، فاطمہ کو اپنے بیان کے لیے بلایا گیا۔ عدالت میں داخل ہوتے وقت اس کے قدم لرزے، مگر دل میں ایک روشنی تھی۔ یہ روشنی اس سچائی کی تھی جو اب دنیا کے سامنے آنے والی تھی۔ فاطمہ نے پورے حوصلے، عزت اور وقار سے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس نے بتایا کیسے اس نے پہلے شک کیا، پھر ثبوت تلاش کیے اور کیسے ایک ایک راز سے پردہ اٹھایا۔ کمرہ عدالت سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، ہر لفظ کانوں میں تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ سسر کے وکیل نے کچھ دیر کے لیے جرح کی کوشش کی، مگر جب عدالت کو ویڈیوز دکھائی گئی، تصاویر اور وہ خط، تو ساری فضا بدل گئی۔ سسر نے عدالت کے سامنے اعتراف جرم کر لیا۔ اس نے کہا، ہاں میں نے یہ سب کیا، مجھے لگا میں کبھی پکڑا نہیں جاؤں گا۔ عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنائی۔ محلے والوں کے لیے یہ لمحہ کسی دھچکے سے کم نہ تھا۔ جسے وہ فرشتہ کہتے تھے، وہ دراصل عزتوں کا قاتل نکلا۔ فاطمہ اب صرف ایک بہو نہیں تھی، وہ سچ کی علم بردار، ایک مثال اور مظلوموں کی ترجمان بن چکی تھی۔ عدالت کے فیصلے کے بعد فاطمہ نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بھی سچ بتائے۔ وہ جو اکثر دبئی میں رہتا تھا، وہ جو کبھی کبھار ہی گھر آتا، اس نے اسے فون کیا، تمام حقیقت بتائی اور ثبوت بھیجے۔ شوہر نے پہلے تو سختی سے انکار کیا، کہا یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے، تم نے شاید کوئی غلط فہمی پال لی ہے۔ مگر جب فاطمہ نے عدالت کا حکم، پولیس کی رپورٹ اور وہ ویڈیوز اور تصاویر بھیجی تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ کئی لمحوں بعد وہ بولا، میں کچھ چھپانا نہیں چاہتا فاطمہ، سچ یہ ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ دبئی جانے کا بہانہ صرف خود کو بچانے کے لیے تھا۔ فاطمہ کے لیے یہ سننا آسان نہ تھا۔ ایک اور دھچکا، ایک اور زخم۔ اس بار اس نے شوہر کی زبان سے، میری پہلی بیوی دبئی میں ہی ہے، ہم نے چھپ کر شادی کی تھی، میں تمہارے ساتھ کبھی خلوص سے نہیں تھا، بس ماں کے دباؤ میں تم سے نکاح کیا۔ فاطمہ کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا ہو، مگر اس بار وہ وہی کمزور سہمی ہوئی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو نہیں، ہونٹوں پر سکون لایا اور دھیمے لہجے میں صرف اتنا کہا، شکریہ سچ بتانے کے لیے، اب میرا بھی ایک فیصلہ ہے، یہ رشتہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ فاطمہ نے فوری طور پر طلاق کا مطالبہ کیا، قانونی کارروائی مکمل کروائی اور شوہر کو زندگی سے مکمل طور پر نکال دیا۔ اس کے اندر اب صرف دکھ نہیں تھا، بلکہ ایک قوت تھی جو عورتوں کو آواز دینے جا رہی تھی۔ عدالت کے کمرے میں خاموشی تھی اور فاطمہ کی انگلیوں میں تھامے وہ کاغذات اس کے دل کی دھڑکن سے جڑے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ صرف طلاق کے کاغذات نہیں تھے، یہ اس کی زندگی کے قید خانے سے رہائی کا پروانہ تھے۔ وکیل نے جب مہر لگا کر فاطمہ کی طرف بڑھائے تو اس کے اندر جیسے برسوں سے بند ایک دروازہ کھل گیا۔ اس نے کاغذات کو پرس میں رکھا، گہری سانس لی اور دل ہی دل میں دعا مانگی۔ اب یہ سفر صرف اس کا نہیں ہوگا، بلکہ ان سب کی امید بنے گا جو کبھی بول نہ سکی۔
عدالت سے باہر آتے ہی وہ سیدھی سسرال گئی، جہاں کا دروازہ اس نے کئی سالوں تک صبح شام کھولا بند کیا، صاف کیا اور اپنی پہچان کو قربان کیا۔ آج وہ دروازہ اس کے لیے بند ہونے والا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے ایک لمحے کو دروازے کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کی اور بنا کسی آنسو یا واہ ویلے کے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، نہ کوئی الوداع، نہ کوئی شکوہ، بس ایک خاموش وداع۔ فاطمہ اب صرف ایک طلاق یافتہ عورت نہیں تھی، وہ ایک عہد بن چکی تھی۔ اس نے خود کو، اپنی شناخت کو اور اپنی سچائی کو بچانا تھا، اور اب وہ چاہتی تھی کہ کوئی اور فاطمہ زینت یا آمنہ ظلم سہنے کی بجائے آواز بنے۔ شہر میں آ کر اس نے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہائش اختیار کی۔ کچھ پیسے اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے تھے، باقی اس کی محنت تھی۔ اس نے ایک فلاحی ادارے کی بنیاد رکھی جہاں ہر وہ عورت آ سکے جسے کہیں سے سہارا نہ ملے۔ اس ادارے کا مقصد واضح تھا، دبے ہوئے لفظوں کو آواز دینا۔ اس نے اپنے ادارے کا نام رکھا نور حوصلہ، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ صرف سچائی کافی نہیں، حوصلہ بھی چاہیے ہوتا ہے، سچ کہنے کا، کھڑے ہونے کا اور سب کچھ ہار کر بھی جیتنے کا۔ فاطمہ نے جب نور حوصلہ کے نام سے ادارے کی بنیاد رکھی تو وہ ایک معمولی کمرہ تھا، مگر اس میں چھپی نیت، عزم اور جذبہ غیر معمولی نہ تھا۔ نہ بڑے بینرز تھے، نہ اشتہار، نہ مددگار، صرف ایک میز، دو کرسیاں اور ایک عورت جو اب صرف اپنی نہیں، سب کی لڑائی لڑنا چاہتی تھی۔ پہلا دن بہت سناٹا سا لگا۔ فاطمہ نے دل میں سوچا، کیا واقعی کوئی آئے گا، کیا لوگ اعتماد کریں گے؟ لیکن پھر دوپہر کو دروازہ دھیرے سے کھلا۔ ایک دبلی پتلی لڑکی پھٹے پرانے کپڑوں میں، آنکھوں میں ڈر اور ہاتھوں میں کپ کپاہٹ لیے اندر داخل ہوئی۔ فاطمہ نے نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ وہ لڑکی جس کا نام زینب تھا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے بتایا کہ وہ یتیم ہے، شادی کے بعد سسرال والوں نے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ اس کی ماں برسوں پہلے فوت ہو چکی تھی اور باپ کا کوئی پتہ نہیں، وہ در بدر ہو گئی تھی۔ لیکن کسی نے اسے بتایا کہ یہاں ایک عورت ہے جو سنے گی، جو سمجھے گی۔ فاطمہ نے زینب کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، تم اب اکیلی نہیں ہو۔ اس نے زینب کو نہ صرف پناہ دی بلکہ مقامی اسکول میں داخلہ دلوایا اور سلائی سکھانے کے لیے ایک کورس میں بھرتی کرایا۔ زینب کی آنکھوں میں پہلی بار روشنی چمکی۔ اس ایک واقعے نے فاطمہ کو مزید حوصلہ دیا۔ پھر ایک کے بعد ایک عورتیں آنے لگی۔ کسی کا شوہر ظلم کرتا، کسی کا بھائی وراثت سے محروم کرتا، کسی کو طلاق دے کر بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا۔ نور حوصلہ اب پناہ گاہ بن چکا تھا۔ فاطمہ ہر دن اور عورتوں کی سننے والی، سمجھنے والی اور اٹھنے کی ہمت دینے والی بن گئی۔ اب وہ صرف فاطمہ نہیں تھی، وہ امید تھی، سہارا تھی اور ایک نئی نسل کی ماں۔ غروب آفتاب کا وقت تھا، آسمان پر ہلکی ہلکی سی سرخی چھا رہی تھی۔ فاطمہ اپنے ادارے کے دروازے پر کھڑی شام کی ٹھنڈی ہوا محسوس کر رہی تھی کہ اچانک زوردار آواز سنائی دی۔ دروازے کے سامنے ایک لڑکی گر پڑی تھی، چہرہ زخمی، کپڑے پھٹے ہوئے اور آنکھوں میں وحشت۔ فاطمہ فوراً آگے بڑھی، اسے سنبھالا، اندر لے گئی، پانی پلایا اور آرام دہ کرسی پر بٹھایا۔ لڑکی کچھ لمحوں تک صرف روتی رہی، پھر جب بولی تو آواز کانپ رہی تھی، میرا نام آمنہ ہے، میں اپنی عزت بچا کر بھاگی ہوں۔ میرے ستیلے باپ نے مجھے بیچنے کا منصوبہ بنایا تھا، اس نے میری ماں کو دھوکہ دیا اور اب مجھے بھی برباد کرنا چاہتا تھا۔ فاطمہ کا دل کانپ اٹھا، وہ اس درد کو جانتی تھی، وہ خوف، وہ خاموشی اور وہ بے بسی، سب کچھ اس کے اپنے ماضی کا حصہ تھا۔ آمنہ نے روتے ہوئے بتایا، میں رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلی اور ایک مال بردار ٹرک میں چھپ گئی، مگر وہاں بھی میں محفوظ نہیں تھی۔ ٹرک ڈرائیور نے جیسے ہی مجھے دیکھا، اس کی آنکھیں بدل گئیں، وہ بھی درندہ نکلا۔ میں شور مچا کر دروازہ کھول کر کسی طرح نکل آئی۔ فاطمہ نے اسے گلے سے لگا لیا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اب تم محفوظ ہو، تم اکیلی نہیں ہو۔ ایک اور زخم، ایک اور درد، مگر اب ایک نئی روشنی اس کی حفاظت کے لیے موجود تھی، نور حوصلہ۔ آمنہ نے فاطمہ کے سامنے وہ سچائی بیان کی جو اب تک اس کے دل میں دفن تھی۔ اس دن جب وہ ٹرک سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگی تو کئی گھنٹے بھٹکتی رہی، دھول میں لپٹے پیروں، زخمی ہاتھوں اور ڈرے ہوئے دل کے ساتھ وہ ایک اجنبی بستی تک پہنچی۔ وہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے دروازے پر ایک سفید بالوں والی عورت بیٹھی تھی، رضیہ،
रजिया ने आमना की हालत देखी तो तड़प गई। बेटी कहाँ से आई हो, ये हाल कैसे हुआ? आमना के लबों पर सिर्फ आंसू थे। रजिया उसे अंदर ले आई, अपने हाथों से रोटी खिलाई और पुराने मगर साफ कपड़े पहनाए। वो कहती, बेटा खुदा ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, मेरी कोई बेटी नहीं, अब तुम हो। आमना को पहली बार माँ जैसा लम्स महसूस हुआ। रजिया उसे माँ की तरह संभालती, प्यार से बुलाती और हर लम्हा उसके दुखों पर मरहम रखती। मगर कुछ ही दिन बाद रजिया की तबीयत बिगड़ गई। बुखार, कमजोरी और हल्की हल्की खांसी ने उसे बिस्तर से लगा दिया। आमना दिन रात उसकी खिदमत में लगी रही। हत्ता कि उस रात जब रजिया ने आखिरी सांस ली, आमना उसके सिरहाने बैठी थी। रजिया का इकलौता बेटा इरफान शहर में मजदूरी करता था। माँ की वफात के बाद वो गांव आया और आमना की आंखों में अपनी माँ की खिदमत, खलूस और सच्चाई देखी। वो दिन, वो वक्त, वो तन्हाई, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और फिर तकदीर ने एक बार फिर नई कहानी लिखने का आगाज कर दिया। आमना और इरफान का निकाह सादगी से हुआ। गांव के मौलवी साहब ने चंद लोगों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया और आमना ने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी का नाम अपने नाम के साथ महसूस किया। रजिया की जुदाई का दुख इरफान के साथ की कुर्बत ने किसी हद तक कम कर दिया। फातिमा ने जब ये खबर सुनी तो दिल से दुआ निकली, अल्लाह करे आमना को अब वो सुख मिले जिसकी वो हकदार है। मगर तकदीर ने जैसे फिर खेल खेलना शुरू कर दिया हो। इरफान का बाप जो बरसों बाद गांव वापस आया था, अब आमना का ससुर बन चुका था। वो जाहिर खामोश, थका हुआ और बेजर्र लगता था, मगर उसकी नजरों में एक अजीब सी तपिश थी। फातिमा को जैसे बरसों पुराना मंजर याद आ गया। वही नजरें, वही खामोश ताक़ुब। आमना ने इब्तदा में इन सब बातों को महज वहम समझा, मगर जल्दी ये वहम हकीकत में बदलने लगे। रात को जब इरफान काम पर जाता तो कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती और साथ एक तेज खुशबू फिजा में भर जाती। वही खुशबू जो फातिमा को भी माजी में झुलसा चुकी थी। एक रात आमना की आंख खुली तो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। बाहर अंधेरे में एक साया तेजी से हट गया। दिल खौफ से लरस गया, मगर साथ में एक फैसला भी ले लिया गया था। शैतान फिर से सामने खड़ा था और अब की बार वो आमना की आजमाइश लेने आया था। आमना ने जब फातिमा के सामने सारी हकीकत रखी तो उसकी आंखें आंसू से भर गई थी, मगर चेहरे पर खौफ नहीं था, बस एक थकी हुई इस्तकामत थी। उसकी आवाज कपकपाती रही, लेकिन हर जुमले के साथ उसके दिल का बोझ कम होता गया। वो कहती गई, फातिमा बाजी, वो दरवाजे पर आता है, कुछ बोलता नहीं, बस खामोशी से खड़ा रहता है। उसकी नजरें, वो आंखें मुझे अंदर तक काटती हैं। मैं रातों को सो नहीं पाती। फातिमा जैसे लम्हों में पीछे चली गई हो। उसे याद आया जब वो खुद इन्हीं नजरों से गुजरी थी, जब ससुर के साए से सांस रुक जाती थी, जब खिदमत का लिबास पहने वो दरिंदे की नजर में कैद थी। उसने आमना का हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, तुम अकेली नहीं हो, अब ये तुम्हारा बोझ नहीं रहा। फातिमा ने उसी वक्त इरफान को बुलाया, उसे सब कुछ बताया। आमना की बात, ससुर का रवैया, खामोश दरवाजे, वो महक, वो साया। मगर इरफान का चेहरा सफेद पड़ गया और जुबान गुंग हो गई। वो कुछ बोल ना पाया। उसने सिर्फ नजरें झुका ली, जैसे सच्चाई के आगे झुकने के सिवा और कोई चारा ना हो। फातिमा को उस वक्त अपने माजी का शोहर याद आया, जो सच्चाई सुनकर चुप रहा था। उसने ठान लिया, अब किसी की खामोशी आमना की आवाज नहीं छीनेगी। अब वक्त था कि फातिमा फिर से मैदान में उतरे, मगर इस बार आमना के लिए फातिमा अब जान चुकी थी कि सच्चाई के लिए खामोशी जुर्म के बराबर होती है। उसने आमना को साथ लिया और दोनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। घर में आमना के कमरे में एक छोटा सा कैमरा नस्ब किया गया, जिसे इस अंदाज में रखा गया कि वो साफ दिखा सके कि ससुर कैसे रात को चुपके से आता है, कैसे नजरें दौड़ाता है और कैसे खामोशी में शिकार ढूंढता है। चंद दिन के अंदर ही वो मौका आ गया। ससुर आमना के कमरे के दरवाजे पर देर तक खड़ा रहा, खामोशी से झांकता रहा और आमना ने रिकॉर्डिंग ऑन रखी। साथ ही अगले दिन इरफान की गैर मौजूदगी में उसकी आवाज भी रिकॉर्ड हुई, जब उसने आमना से कहा, ये घर तुम्हारा है, बस मेरी बात मानो। फातिमा ने तमाम सबूत जमा किए, एक वकील से मशवरा किया और पूरी कानूनी कार्रवाई के तहत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। सहर, जो अब भी फातिमा की हामी थी, उसने फौरी तौर पर मदद की और फिर वो लम्हा आया। पुलिस ने घर पर छापा मारा और ससुर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मोहल्ले में हलचल मच गई। जो शख्स मस्जिद में पहली सफ में खड़ा होता था, जिसके लोग हाथ चूमते थे, वो दरिंदा निकला। लोग हैरान थे, शर्मिंदा थे, मगर फातिमा ने सर उठाकर कहा, इज्जत वो नहीं जो दिखाई दे, इज्जत वो है जो औरत का हक हो।
محفوظ باعزت اور آزاد۔ ایک بار پھر وہ مظلوموں کی آواز بن چکی تھی، مگر اب پہلے سے زیادہ بلند، زیادہ مضبوط۔ فاطمہ کا ادارہ نور حوصلہ اب صرف ایک چھوٹا فلاحی مرکز نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ملک گیر تحریک بن چکا تھا۔ اس کی کہانیاں، ویڈیوز، بیانات اور متاثرہ خواتین کے حوصلہ افزا قصے سوشل میڈیا پر پھیلنے لگے۔ جہاں پہلے لوگ خاموشی سے سب کچھ سہ لیتے تھے، اب وہ آواز اٹھانے لگے تھے۔ فاطمہ کے ساتھ وکلا، سماجی کارکن، رپورٹرز اور یہاں تک کہ عدالتیں بھی کھڑی ہو گئیں۔ ہر کیس میں اس کا کردار کسی مجرم کے تابوت کی آخری کیل ثابت ہوتا۔ نور حوصلہ اب روشنی کی علامت بن چکا تھا۔ آمنہ، جو کبھی خود ایک زخم خوردہ لڑکی تھی، اب اسی ادارے میں کام کرنے لگی تھی۔ فائل ترتیب دیتی، عورتوں کی بات سنتی، مشورہ دیتی اور خود کو محفوظ ترین محسوس کرتی۔ وہ نئی نسل کی نمائندہ بن چکی تھی۔ فاطمہ جب شام کو دفتر کے کونے میں بیٹھتی تو اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون ہوتا۔ وہ دکھ جو اس نے جھیلے تھے اب کسی اور کے لیے طاقت بن رہے تھے۔ وہ جانتی تھی اندھیرے کتنے بھی گہرے ہوں، اگر ایک چراغ جل جائے تو راستہ ضرور نکلتا ہے۔ 1 سال گزر گیا، وقت جیسے خاموشی سے گزر گیا، مگر فاطمہ کی زندگی میں تبدیلیاں چیخ چیخ کر محسوس کی جا سکتی تھی۔ اور پھر وہ دن آیا، عید کی رات، وہی تاریخ، وہی وقت، مگر اس بار کچھ بھی ویسا نہیں تھا۔ اس بار فاطمہ نے اپنے ادارے میں عید کا جشن منایا۔ دیواروں پر رنگین جھنڈیاں تھیں، میزوں پر مٹھائیاں اور ہال میں کہکوں کی گونج۔ یتیم بچیاں نئے کپڑوں میں، ہاتھوں میں مہندی اور چوڑیاں پہنے خوشی سے چہک رہی تھی۔ ہر بچی کو کھلونے، عیدی اور محبت ملی۔ آمنہ، جس کی آنکھوں نے کئی اندھیرے دیکھے تھے، اس بار عید پر دل سے ہنسی۔ اس نے کہا، یہ پہلی عید ہے جہاں خوف نہیں، صرف خوشی ہے۔ فاطمہ نے سب کے سامنے کہا، عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی، وہ صرف اس وقت ہارتی ہے جب اسے یقین دلانے والا کوئی نہ ہو۔ اس دن ایک نئی ریت ڈالی گئی۔ اب ہر سال کی عید ان کے نام جو سچ کے لیے کھڑے ہوئے۔ فاطمہ اب صرف ایک ادارے کی بانی نہیں رہی تھی، وہ اب ایک تحریک کی روح، انصاف کی پہچان اور مظلوموں کی آواز بن چکی تھی۔ اس کا نام اب صرف نور حوصلہ کی حد تک نہیں تھا، بلکہ وہ ہر اس محفل، عدالت اور اسمبلی میں گونجنے لگا تھا جہاں عورتوں کی عزت کا سوال اٹھتا تھا۔ ملک بھر کی یونیورسٹیوں میں وہ لیکچر دیتی، عدالتوں میں بطور مشیر طلب کی جاتی اور میڈیا پر اس کے انٹرویوز ملک کی بیٹیوں کو نیا حوصلہ دیتے۔ جب وہ بولتی تو صرف الفاظ نہیں نکلتے تھے، برسوں کا درد، صبر، تجربہ اور سچ ایک ساتھ گونجتے تھے۔ وہی فاطمہ جو ایک دن اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے چپ چاپ روئی تھی، آج ہزاروں عورتوں کی ہمت بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آ گئی تھی جو ہر اندھیرے میں روشنی ڈالتی تھی۔ وہ خود کہتی، میں وہ ہوں جسے کبھی بہو کہا گیا، کبھی کمزور سمجھا گیا اور کبھی مجرم بنا دیا گیا، مگر اب میں صرف ایک نام ہوں، روشنی کی کرن۔ عید کی رات کا وہ زہریلا تحفہ جس نے اس کے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی، اب اس کی طاقت کا استعارہ بن چکا تھا۔ وہ لمحہ جو کبھی اس کی خاموشی کا آغاز تھا، اب ہزاروں عورتوں کی بولتی زبان بن چکا تھا۔ فاطمہ نے آخرکار خود کو ایک نئی شناخت دی، میں بہو نہیں، انصاف کی سپاہی ہوں۔ اور یوں وہ بن گئی ایک انقلاب، ایک علم بردار اور ایک اندھیروں کی قاتل۔ مگر زندگی کا اصل امتحان اس وقت آیا جب اس کی اپنی جان کو خطرہ لاحق ہوا۔ ایک رات جب وہ ادارے سے دیر سے نکلی، گاڑی کی ڈرائیور سیٹ پر بیٹھنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے ایک سیاہ نقاب پوش شخص نے اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا۔ بے ہوشی کی دوا نے چند ہی لمحوں میں اس کی حسیات چھین لی۔ جب فاطمہ کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا، ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے، منہ پر پٹی۔ سامنے ایک سایہ کھڑا تھا جو بولا، تم نے بہت بول لیا، اب تمہاری آواز بند کرنی ہوگی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں خوف کی بجائے غصہ ابھر آیا۔ اس نے پاؤں مار کر شور کیا اور جیسے ہی نقاب پوش آگے بڑھا، اس نے اچانک اپنی کرسی کو جھٹکا دے کر اسے گرا دیا۔ شور سن کر باہر موجود ایک چوکیدار جو ادارے کا وفادار تھا، شک میں آ گیا اور پولیس کو فون کر دیا۔ پولیس وقت پر پہنچی اور فاطمہ کو آزاد کروایا گیا۔ نقاب پوش شخص وہی نکلا جس کا نام وہ برسوں سے بولتی آئی تھی، ایک سیاسی شخصیت کا بیٹا جس پر کئی کیسز تھے مگر کبھی ثبوت نہ ملا۔ فاطمہ کی اغوا کی کوشش اس کی آخری چال تھی مگر ناکام رہی۔ اس واقعے کے بعد فاطمہ کی آواز مزید مضبوط ہو گئی۔ اب وہ نہ صرف خواتین کے حقوق کی علم بردار تھی بلکہ قانون میں اصلاحات کے لیے بھی سرگرم ہو گئی۔ اس نے مطالبہ کیا کہ ایسے مجرموں کو عام قیدیوں کی طرح نہیں بلکہ عبرتناک سزا دی جائے۔ میڈیا، عوام اور عدلیہ سب اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔
اس واقعے نے نور حوصلہ کو بین الاقوامی سطح پر پہچان دی۔ فاطمہ کو اقوام متحدہ کی طرف سے ہیومن رائٹس ٹارٹس بیریئر کا اعزاز دیا گیا، اور پھر ایک اور عید آئی۔ اس بار وہ اسٹیج پر کھڑی تھی، سامنے سینکڑوں عورتیں جن کے چہروں پر حوصلہ، امید اور فخر تھا۔ فاطمہ نے مائک تھاما، مسکرا کر کہا، میں زندہ ہوں اور تب تک رہوں گی جب تک ہر آمنہ، ہر زینت اور ہر فاطمہ کو انصاف نہ مل جائے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، اب میں روشنی ہوں، اندھیروں کی دشمن